अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। मेहरान स्कैंडल, यूनुस हबीब के इंकशाफात ने एक हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें भौचाल किसी कैफियत पैदा कर दी है। यूनुस हबीब के एफिडेविट के उन्होंने फ़लाँ लोगों को रिश्वत दी या उनको पैसे दिए इलेक्शंस लड़ने के लिए, किसी की हुकूमत गिराने के लिए, वो किसी भौचाल से कम नहीं है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आज जनाब हसन निसार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं हमें जनाब मोहतरम हारून रशीद साहब टेलीफोन के ऊपर, क्योंकि वो सफ़र में हैं। और हमें पहली बार ही ज्वाइन कर रही हैं मारवी सरमत साहिबा, डेली टाइम्स से हैं, सीनियर तजिया नगार हैं। मैंने एक इंकशाफ करना है इससे पहले कि मैं किसी से भी अपने किसी साथी से कोई सवाल पूछूं कि 5 मई 1994 को यूनुस हबीब का एक इंटरव्यू छपा था उम्मत अखबार में, रोज़नामा उम्मत में, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि मैंने नवाज़ हुकूमत गिराने के लिए 25 करोड़ रुपया तकसीम किया था और साबिर शाह के ख़िलाफ़ शेरपाओ को 11 करोड़ रुपये दिए थे, MQM को 2 करोड़ और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को 5 करोड़ दिए। 90 में जनरल बेग ने मेरे ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन से खुफिया मुलाकात की। जाम सादिक ने मेहरान बैंक की इजाज़त 15 करोड़ के एवज़ दिलवाई। 18 बरस कबल मेहरान बैंक के असीर सदर यूनुस हबीब के ये चौंका देने वाले इंकशाफ आज दोबारा रोज़नामा उम्मत ने शाये किए हैं। 15 साल में इनकी तरदीद नहीं की गई। जो 2 दिन पहले यूनुस हबीब ने इंकशाफात किए उनके ऊपर तो तज्जिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले हसन निसार साहब, आपकी क्या राय है इस सारी बात के ऊपर? मुबशर साहब, जमहूरियत का चेहरा इतना चिचक ज़दा, इतना गलीज और गंदा है कि अब इस पर मजीद कोई दाग, इसका मजीद कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये गंदा डर्टी प्ले डे वन से इस मुल्क में चल रहा है। और जो आपने कहा भूचाल, अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो और को भूचाल आए और जिसके नतीजे में ये सारा स्ट्रक्चर इन लोगों के ऊपर गिरे जो इस गंदगी और गलाजत में मुलव्वस इस मामले में नहीं। ये टोटल झूठ का कारोबार है इस मुल्क में जो चल रहा है, और ये तो उसका एक एपिसोड है। और बहुत सी बातें इससे पहले भी मंजर आम पे आ चुकी हैं, लेकिन अब चूंकि मामला कोर्ट में भी चला गया है जो इतनी देर तक सर्द खाने में रहा, और इससे एक बात समझ में आती है कि इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, नॉट जस्ट दी सो कॉल्ड पॉलिटिकल एलीट। आपकी बाकी भी जितना बंदा जो जहां बैठा है वो अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है। और ये उन्होंने हलवाई की दुकान है पाकिस्तान इनके लिए, जहां ये मदूद अपने अपने रिश्तेदारों की फातिहा पढ़ते रहते हैं। ये मुल्क इनके लिए खिलौना है या ज्यादा से ज्यादा मोम की नाक है, जिधर इनका दिल करता है ये उसको मोड़ते हैं। और मुझे एक पुराने सवाल का मुबशर साहब जवाब मिल गया है कि पीपल्स पार्टी नालायकी के बावजूद नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी क्यों है, चूंकि अवाम का इज्तिमाई शऊर उन्हें बताता है कि बाकी सारे साथियों के टोले हैं जो मिलजुल के उनको हमेशा डिसलॉज करने की, बर्बाद करने की और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हारून रशीद साहब, यूनुस हबीब ने 2 दफ़ा कहा कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि मंशा के मुस्लिम कमर्शियल बैंक की जगह मेहरान बैंक मुस्तहकम हो, और इस ज़मन में मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, धमकियाँ भी मिली। और फिर उन्होंने कहा कि नवाज हुकूमत को ख़त्म करने के लिए 5 करोड़ आसिफ जरदारी और बेनज़ीर को दिए, यानी और कुल मैंने 25 करोड़ तकसीम किए। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? या तो एक शख्स पागल हो गया है या अपना हर आदमी इसमें, जैसे हसन भाई ने कहा कि इस हमाम ने नंगा है। नहीं, हर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे तो हैं। देखिए, सिर्फ इसका मसला नहीं, सिर्फ कानूनी मामले को देख लें तो हुदैबिया शुगर मिल अभी बाकी है, अब वो सामने आएगी। 500 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट है लंदन की कमर्शियल प्रॉपर्टी में नवाज शरीफ साहब की। उसकी जायदादों की फहरिस्त मौजूद है, इसलिए कि कारोबार खुफिया तौर पे तो नहीं हो सकता। और वो पैसा कैसे शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान से उसका कोई मालूम नहीं है। हुंडी के जरिए गया है, बैंक के जरिए गया है, उसका केस भी इन पे चलेगा। लेकिन एज ए होल न सिर्फ ये कि हाल ही में पिछले 2-3 अशरों में खैर बढ़ा है, मगर मुस्लिम बर्रे सगीर की शराफिया यही है, इसका तस्वर यही है लूट मार का। लूट मार को कोई जुर्म ये समझती ही नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के और भी केस सामने आएंगे, जरदारी साहब की भी जायदादें हमें मालूम है मुल्क से बाहर है। मगर मैं एक बात भी कहता हूँ कि मायूसी कोई हल किसी मसले का है ही नहीं। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कभी कुछ बेहतरी नहीं आएगी।
اور عوامی بیداری سے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، دیکھنے والوں کو شاید یہ بےمانی لگتا ہوگا، میرے خیال میں یہ مسلسل تکرار سے، اویئرنیس سے، قوم کی بیداری سے، تمام انسانی تاریخ میں ہمیشہ جمہوری معاشروں سے کرپٹ اشرافیہ کو نکالا گیا ہے، عوامی تحریکوں کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، اور کوئی طریقہ موجود نہیں۔ ماروی انہوں نے ایک بات اپنی کریکشن کی جو چھپی تھی کہ 384 نہیں، میں نے 1500 کروڑ روپیہ تقسیم کیے، 1500 کروڑ روپیہ. واٹس گوئنگ آن؟ جی میرا تو مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ ہم سب کو اس بات پہ اتنی حیرانی کیوں ہو رہی ہے اور اتنا بھونچال کیوں اب آیا ہے، کیونکہ یہ تو بہت عرصے سے یہ چیزیں چلیں، عدالت نے تو سرد خانے میں رکھ دی تھیں، مگر میڈیا نے تو اس کو وقتاً فوقتاً اٹھانے کی کوشش کی، بلکہ اس سے بہت زیادہ گھناؤنے حقائق ہیں جو میڈیا میں آتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر میڈیا کے بھی سرد خانے میں کسی طرح سے چلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واشنگٹن پوسٹ میں سٹوری آئی تھی 1994 میں، ہمارے جو اب کامران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ بریک کی تھی، اس وقت وہ واشنگٹن پوسٹ میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ یہی نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو یہ ان کا انٹرویو لینے کے لیے گئے، انہوں نے بتایا، یہ اپوزیشن میں تھے تو لاہور یہ ان کا انٹرویو لینے کے لیے گئے، انہوں نے بتایا کہ جنرل بیگ صاحب جب آرمی چیف تھے وہ اور اسد درانی صاحب جو ISI چیف تھے وہ ان کے پاس تشریف لے آئے جب وہ وزیر اعظم تھے، اور ان کو یہ کہا کہ ہمارے پاس بڑا فول پروف پلان ہے، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹس جو ہے وہ ڈرائی اپ ہو رہے ہیں کوورٹ آپریشنز کے، اور یہ نہیں بتایا گیا وہ کوورٹ آپریشنز کیا تھے، لیکن چونکہ اکاؤنٹس ڈرائی اپ ہو رہے ہیں ISI کے، لہٰذا ہمارے پاس بڑا فول پروف پلان ہے کہ ہم ڈرگ کا بزنس شروع کر کے اور وہ اکاؤنٹس کو ریپلینش کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب نے ظاہر ہے کہ انکار کر دیا، اور یہ سٹوری کافی انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا منہ چڑھاتی رہی، کچھ مرد حق یہاں پر موجود تھے جنہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اب آپ کے علم میں ہے ہر ایک کے اندر سلیم شہزاد بننے کی ہمت اور طاقت شاید نہیں ہوتی، تو وہ دب گئی۔ اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو سب سے پہلے پوچھنے کے سوالات تو یہ ہیں کہ سیاستدان تو گندا ہے ہی، ہم سب اسے گندا کہتے ہیں، جمہوریت بھی حسن نثار صاحب نے کہا کہ وہ بھی، اس کا بھی چہرہ چیچک زدہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی بنا پر یہ ایک مارچری کے اندر یہ کیس رہا، 16 سال سے یہ کیس جو ہے اس مارچری میں ہے، عدلیہ کو آزاد ہوئے ہوئے بھی 3 سال گزر گئے، لیکن وہ اب آ کر جو ہے وہ زندہ ہوئے۔ وہ کیا فیکٹرز تھے جن کے پیچھے یہ دبا ہوا تھا؟ وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کے پیچھے یہ فار ایگزامپل ISI کا پولیٹیکل ونگ، آپ اگر اس کی کیس کی تحقیقات، اس کے کیس کے حقائق میں جائیے، پرانی جو ہسٹری ہے، تو اس میں عدالت نے بھی اس بات پر اعتراض کیا تھا 1996 اور 97 میں کہ یہ کس قانون کے تحت یہ پولیٹیکل سیل بنایا گیا، اس کا جواب ابھی تک ندارد ہے۔ کہاں پر ہے، کون سا قانون ہے جس کے تحت وہ بنا ہے، اور کیا یہ اب بھی کام کرتا ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ماروی میں آتا کیمرہ ہوں، سوری میں I'll just come back to you، میں اس کو ایک چیز اسٹیبلش کرنی چاہ رہا ہوں میں پہلے، کہ حسن نثار صاحب کیا ہم سے مطلب آپ کی ذات میں لے رہا ہوں، آپ ہیں، ہارون صاحب ہیں، ماروی صاحبہ ہیں، کہ کیا ہمیں یونس حبیب کی باتوں پہ یقین ہے؟ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ تو اس نے خود کہا کہ اس طرح کی چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے، لیکن ہم جانتے ہیں، جسے کہتے ہیں، دیکھیں قانون میں عینی شہادت سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس۔ حمید گل صاحب جیسا ایک معتبر شخص وہ اس کو اون کر چکا ہے، میرے لیے تو وہی کافی ہے۔ بریگیڈیئر امتیاز I don't know how many people، وہ انہوں نے کہا ہے بیسک میں ایک بہت معمولی سی بات، کہ وہ بندہ یہ بات کرتا ہے کہ شہباز شریف کو میں نے TT کے ذریعے وہ ٹیلی گرافک یا کیا کہتے ہیں، ٹیلی گرافک ٹرانسفر یا اتنا اماؤنٹ، بالکل سادہ مسئلہ ہے جی۔ آپ یونس حبیب کو کہیں، یہ جو اس کو گالیاں دے رہا ہے نون لیگ والے، گالی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کہیں کہ بھئی بتاؤ اکاؤنٹ کا نمبر بتاؤ، تم تو بینک کرو، تمہارے پاس ریکارڈ ہوگا، اگر تم کہہ رہے ہو TT کے ذریعے کیا تو اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، اس کو ویریفائی کر لیں آپ۔ اچھا نون لیگ نہیں یہ کرتی تو والنٹیئر کر دیں یونس حبیب صاحب کہ جی یہ ڈیٹیلز ہیں اس TT کی، اچھا وہ بھی اگر نہیں بولتے
تو عدالت ان کو طلب کرے کہ بھی تم کہہ رہے ہو ٹی ٹی کے ذریعے گیا تھا, ٹی ٹی کی تفصیلات ورنہ وہ حوالات ہے, پہنچ جاؤ وہاں. اس ایک ایونٹ کے ذریعے سے آپ کسی بھی اور شخص تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اور بیگم عابدہ حسین یہ مان بھی چکی ہیں کہ شی ایکسیپٹڈ, تو یہ اگر اس کو منطقی انجام تک کسی نے پہنچانا ہے تو مشکل نہیں ہے, پہنچایا جا سکتا ہے. اور میں تو ڈیفینیٹلی یونس حبیب کو ان ساروں کی نسبت اس کا کہنا میرے نزدیک زیادہ مقدم ہے. دیکھیں بات سنیں, میں جو کہہ رہا ہوں نا, سب لوگ سبھی ہیں, جہاں 99.9999% بددیانت ہوں تو بندہ یہی کہتا ہے سارے ہی گندے ہیں. غلام اسحاق جس قائم جاپ رائٹ اور آنےسٹ ہونے کا تھا, اس سے زیادہ بددیانت, خائن, بدماش آدمی کوئی نہیں. یہ اب کون پہ انکشاف ہو رہا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایک سازش کر رہا ہے بیٹھ کے, وہ سازشی تھا جس کو ہم مسٹر کلین سمجھتے ہیں اور اپ رائٹ سمجھتے ہیں, وہ بھی چور تھا. تو یہ سارے ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ ملک ان کے لیے ہے ہی کھلونا, اسی سلسلے میں آدھا ٹوٹا ہے اور باقیوں پہ سوالیہ نشان لگتے جا رہے ہیں. مبشر صاحب, حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہارون رشید بھی ہمارے ساتھ ہیں, ماروی سرمت بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویل کم بیک ٹو دم, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے حسن نثار کی. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ماروی سرمت بھی. ہارون صاحب, بات یہ ہے کہ جنرل اسد درانی نے تو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں, یعنی آپ دو ہمارے پاس عینی شاہد آ گئے, ایک دینے والا, دوسرا ڈیلیور کرنے والا. لینے والے جو ہیں وہ منکر ہیں. تو ایسی صورت میں عدلیہ اگر فیصلہ نہیں لیتی ان میں سے کسی کے خلاف, تو کیا عدلیہ کی کریڈیبلٹی پہ بھی نشانات اٹھیں گے؟ مبشر لقمان صاحب, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عدلیہ اس پہ فیصلہ نہ کرے. ایویڈنس مضبوط نظر آتی ہے, ہم پریڈکٹ تو نہیں کریں گے کہ فیصلہ کیا ہوگا, یہ مناسب نہیں ہے, لیکن جب مکمل شہادت موجود ہوگی تو فیصلہ اس پہ کیا جائے گا. اور صرف اسی پہ نہیں ہوگا, حدیبیہ شوگر مل پہ پوری ایویڈنس موجود ہے, منی لانڈرنگ پہ 500 ملین پاؤنڈ کی ان کی انویسٹمنٹ ہے. میرے پاس فہرست موجود ہے, تو سرکاری اداروں کے پاس بھی ہوگی. زرداری صاحب ان کے خلاف کارروائی کرنا نہیں چاہتے تھے. حکومت کا کام ہوتا ہے کرپشن کو روکنا. جب حکومت خود ہی کرپٹ ہو تو وہ کسی کے خلاف کارروائی کیا کرے, وہ خود خوف زدہ ہوگی. دو باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک حسن نثار صاحب نے کہا غلام اسحاق کا, دیکھیے کوئی آدمی جس کے خلاف شہادت ہے وہ مجرم ہے, لیکن غلام اسحاق کے خلاف ایک بھی شہادت آج تک مالی بدعنوانی کی موجود نہیں ہے. اس لیے میں اس پر یقین نہیں کرتا ایک مرے ہوئے آدمی پہ الزام ٹھوک دیا جائے. سیاسی معاملات میں جو ان کا کردار تھا وہ کنٹروورشل ہے, وہ ٹھیک ہے. اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجرم سیاستدان یا فوجی افسر نہیں ہوتا, وہ اخبار نویس یا تاجر نہیں ہوتا, وہ کوئی پروفیشنل یا نان پروفیشنل نہیں ہوتا, وہ مجرم ہوتا ہے. کوئی شخص جو جرم کا ارتکاب کرے اسے سزا ملنی چاہیے, اور جو معاشرہ اپنے مجرموں کو سزا نہیں دیتا وہ نہ اسے امن نصیب ہوتا ہے, نہ اسے کام نصیب ہوتا ہے, نہ اسے ترقی اور علم اور رفعت نصیب ہوتی ہے. یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جب آپ حالات کے رحم و کرم پہ خود کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. دیکھیے بار بار ایک حدیث میں سناتا ہوں, رسول اللہ نے کہا کہ جب برائی سے روک نہیں جائے گا اور جب بھلائی کی ترغیب نہیں دی جائے گی تو بدترین لوگ تم پر مسلط کیے جائیں گے اور وہ تمہیں سخت ایذا دیں گے, اور اس وقت دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. ایک ہی طریقہ ہے, معاشرہ مزاحمت کرتا ہے. یہی برطانیہ میں ہوا, یہی امریکہ میں ہوا, یہی فرانس میں ہوا, یہی ایران میں ہوا, یہی بھارت میں کشمکش ایک لحاظ سے آج بھی جاری ہے. صرف یہ ہے کہ میڈیا مضبوط ہے, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن مضبوط ہیں. ہمیں اٹھ کے کھڑے ہونا ہوگا, کوشش کرنی ہوگی, اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے. پوری انسانی تاریخ کا تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے. لیکن ماروی سرمت صاحبہ, آپ کے خیال میں کیا نواز لیگ کے سینئر لیڈرز ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سمیت؟ دیکھیے جی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو جیسے ہارون صاحب نے فرمایا کہ عدالت کے فیصلے کو پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا, لیکن یہ ثبوتوں کے حوالے سے یہ میرے ہاتھ میں ہے. نصیر اللہ بابر صاحب نے ایک جواب اپنا داخل کیا تھا 1996 میں, اس کے اندر انہوں نے اس کے ساتھ لف کیا ہوا ہے, وہ پوری اکاؤنٹ شیٹ لف کی ہوئی ہے, اکاؤنٹ نمبر ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر تمام ٹرانزیکشنز تواریخ کے ساتھ دی ہوئی ہیں, اور یہ جو ٹی ٹی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں وہ بھی دی ہوئی ہیں, جو اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کچھ کیش نکالا گیا اور ڈپازٹ کیا گیا جن اکاؤنٹس میں
اس کی بھی تمام تفصیل موجود ہے. تو یہ تو آپ کے پاس موجود ہے ایک ثبوت. یا تو وہ یہ کہہ دیں نواز شریف صاحب یا جو بھی جتنے بھی اصحاب ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ہمارے نہیں ہیں, تو ایک کیس کی نوعیت اور بنے گی. لیکن اس وقت جو ثبوت موجود ہیں جو عدالت کے پاس ہے, وہ ان کیمرہ, جو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ان کیمرہ ان سے اسٹیٹمنٹس لی گئی تھیں نصیر اللہ بابر سے اور اسد درانی سے, وہ شاید گم ہو چکی ہیں عدالت کی فائلوں سے. اگر ایسا ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور میڈیا کو یہ ایشو بھی اٹھانا چاہیے. باقی رہی بات, ابھی ہارون صاحب نے بات کی, دیکھیے کرپشن جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا رشوت کے طور پر اور یا کسی سے لے لیا. کرپشن از مچ مور دین جسٹ انلیگل ٹرانزیکشن آف منی. اور اگر کوئی شخص اس ملک کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے, منہ چڑھاتا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو مینیپولیٹ کرتا ہے, اس سے بڑی کرپشن تو کوئی ہے نہیں. تو یہ کہہ دینا کہ چونکہ وہ مر چکا ہے اس لیے اس کو, میرا یہ خیال ہے کہ لیٹس کال اے اسپیڈ, اور کوئی خطرے کی بات نہیں. اگر کوئی مر چکا ہے تو اس کو نکالیں, مردوں کو نکالیں اور لٹکائیں ان کو جنہوں نے عوام کا مذاق اڑایا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں سچ سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے. یہ میرا یہ خیال ہے کہ صرف یہ جو ایک ہمارا فالس پرائیڈ ہے, اس کو ڈیورس کریں اور سچ کو سامنا کرنے کی ہمت پیدا کریں, سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں تو تمام مسائل کا. اور یہ جو ایک ہمارا یہ ہے نا کہ جی پیونیٹیو, ہمارا بہت زیادہ فوکس پیونیٹیو ایکشن پہ ہوتا ہے. پیونیٹیو سے زیادہ پریونٹیو جو ہے اس کا میرا خیال ہے کہ اثر زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ آپ پیونیٹیو ایکشن کے اوپر, کیونکہ پیونیٹیو ایکشن تب ہوتا ہے جس وقت جرم ہو چکا ہوتا ہے. رائٹ. ایسی فضا پیدا کی جائے, ایسا سسٹم بنایا جائے. ذرا ایک منٹ جی مبشر صاحب, جی جی میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ قصوروار ہوں تو صحیح ہے. وہ اس دنیا نہیں, میں آپ ہے نے تو یہ کہا کہ ان کے اوپر ابھی تک کوئی شواہد نہیں آئے. آپ نے یہ کہا ان کے اوپر کوئی شواہد نہیں آئے. مرنے کے بعد ان کی زندگی میں کبھی لگا ہی نہیں ہے. ہاں, یہ آپ نے ٹھیک ہے, انہوں نے یہی کہا, ہارون صاحب نے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف. میں ایگری کرتا ہوں جو یہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے ہارون رشید صاحب, جب آپ آئی گئے اس گفتگو میں نے ایک سوال اس سے ڈو ٹیل کرنا ہے کہ خود میاں شہباز شریف نے پبلکلی کہا کہ میں اپنے کہہ دیا کہ جی میرے باہر جتنی اثاثے اور رقم ہے ان کو پاکستان ٹرانسفر کر دیا جائے. لیکن نہ وہ اثاثے آئی ہیں نہ وہ رقم آئی ہے, اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا کہ وہ رقم گئی کیسے تھی. کیا میاں شہباز شریف جو ہے قانون سے بالا تر ہیں؟ دیکھیں جی, قانون سے بالا تر ہے نا وہ سب لوگ جو معاشرے میں طاقتور ہیں. یہی ساری مسلم بر صغیر کی تاریخ ہے. ہر طاقتور آدمی قانون سے بالا تر ہے. میاں شہباز شریف سے افسوس کہ آف دی ریکارڈ گفتگو ریپیٹ نہیں کر سکتا. میری ان سے 2 گھنٹے 40 منٹ اس پر گفتگو ہوئی. وزیر اعظم سے اس پہ گفتگو ہوئی, مختلف لوگوں سے. آپ دی ریکارڈ ایک اور گفتگو کر دیں, آن دی ریکارڈ اور کرتے ہیں. پیسہ باہر کیا ہے؟ وزیر اعظم کرپٹ ہیں, صدر ہیں, اپوزیشن کے لیڈر بیشتر کرپٹ ہیں, بہت سے لوگ فوج میں کرپٹ ہیں, رہے ہیں, ماضی میں رہے ہیں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ احتیاطی تدبیر بہتر ہے, اور میں تجویز اسی لیے بار بار کر رہا ہوں کہ عوامی بیداری کے ذریعے یہ ممکن ہے. عدالتیں بھی تب ایکٹ کرتی ہیں جب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, جب میڈیا متحرک ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو لوگ مجرم ہیں انہوں نے قوم کا پیسہ کھایا ہے, قوم کا یہ تو حق ہے کہ ان سے واپس لینے کا مطالبہ کرے. میں اور آپ اپنا خون پسینہ ایک کر کے 10-15 لاکھ 20 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ میرے پاس اس کی فہرست موجود ہے نواز شریف صاحب کے ٹیکسوں کی. میرے 1 سال کے برابر انہوں نے عمر بھر کا بھی ٹیکس نہیں دیا, ان کا ساری عمر کا ٹیکس اس سے کم ہے. آخر ایسے کیوں؟ جو غریب آدمی ہے, ہارون صاحب میں آپ کو حیران کروں, اس کو تو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے. ہارون صاحب آپ حیران ہونا چاہتے ہیں, میرے 1 دن کا ٹیکس جو ہے وہ میاں نواز شریف کے 1 سال کے ٹیکس سے زیادہ ہے. جی بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہوگا. حسن نثار صاحب, پرابلم یہ ہے کہ خود میاں صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے لنڈن میں جو ایفیڈیوٹس دیے ٹیکس کا یعنی پرپسز کے لیے, وہ تقریباً کوئی 500-600 ملین پاؤنڈ کا ایکسپوجر انہوں نے شو کیا وہاں پہ. تو کیا یہاں پہ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے؟ کیا عدالتوں کا جو استحکام ہے, کیا عدالتوں کی جو حرمت ہے وہ برقرار رہ سکے گی مزید ان چیزوں پہ چپ رہتے ہوئے؟ میرا نہیں خیال. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے آلریڈی. پیپل آر ویٹنگ. یہ حدیبیہ کا بھی ہارون بات کر رہے تھے کہ یہاں میں 2 باتیں, میں ایک تو جو بی بی نے بات کی ہے ماروی نے, وہ بہت معرفت کا کلام ہے کہ ہم لوگ
سمجھتے ہیں کہ کرپشن صرف فائنینشیل ہوتی ہے. فائنینشیل ہائیجین اتنی اہم نہیں ہوتی. ایک آدمی جو پبلک مینڈیٹ کو ٹیمپر کرتا ہے اس سے بڑا چور اور ڈکیت اور خائن کوئی ہو سکتا ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات جو ہارون صاحب نے کی وہ لوگوں کو بہت کان کھول کے دل کھول کے اپنے ضمیر کے سامنے کھڑے ہو کے سننی چاہیے کہ اس کو جتنا ہیمر کریں. وہ شکیب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے, سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. یہ جو آپ کر رہے ہو اگر میکسیمم لوگ زیادہ شدت طاقت کے ساتھ یہ ریپیٹ ہوتا رہے تو لوگ نکل آئیں گے. وہ پھر عوام پھر اپنا فیصلہ کریں گے. جو چھوٹے چوروں کے معاملے میں انہوں نے شروع کر دیا ہے, اب کوئی چور آ جائے وہ پولیس اور عدالت کا انتظار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اس کو ایٹ دی اسپاٹ ہی مارو. یہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن اس طرف عوام کا رجحان شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ عوام وہ ہو جو زاروں کے ساتھ ہوا تھا, ان کی لاشیں چوراہوں پہ وہ لٹکائیں اور ان کی جو لوٹ مار کی جائیدادیں ہیں بڑی بڑی, وہ ان میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نکلیں. بہتر ہے عدلیہ کی طرف سے آئے اور معاملہ پھر کسی سمت میں یہ ملک روانہ ہو. 64 سال سے لوٹ مار کا کاروبار چل رہا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ جتنی اس پہ گفتگو کی جائے, جتنے اس پہ سوال اٹھائے جائیں. ایک اور سوال میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کریں گے اور آپ کریں گے, میں کر دیتا ہوں کہ یہ جو باقی تھا پیسہ جو انویسٹ کیا گیا ہے وہ کس کی طرف سے انویسٹ ہوا, اور آج وہ جو اربوں روپیہ بنتا ہے اس کا آج سٹیٹس کیا ہے, اور اس کا مالک کون ہے, اور اس کا مالک میں کون وہی ہے؟ کہہ رہا ہوں نا, وہ کس کے نام پہ انویسٹ ہوا ہے, کہاں انویسٹ ہوا ہے, اور آج اس پیسے کا سٹیٹس کیا ہے, اور آج وہ رقم کتنی ہے. لیکن ایک چھوٹا سا ثبوت ہے میرے پاس. میں ہارون رشید صاحب کو میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. ہارون صاحب آپ بے شک بیچ میں بولیے گا کہ میرے پاس میں نے دکھائی ہے ٹی وی پہ کوئی 1.5 سال پہلے 40 صفحوں کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اسحاق ڈار کا. ہر صفحے کے اوپر ان کے سگنیچر ہیں, ہر سگنیچر ویریفائیڈ میں ہے. نے بھی دیکھا ہے وہ ڈاکٹر. آپ نے بھی دیکھا ہے وہ ڈاکیومنٹ, سب نے دیکھا ہے. اب کیا رہ گیا پیچھے سزا کے لیے؟ سزا کے پیچھے یہ رہ گیا کہ معاشرہ دباؤ نہیں ڈالتا ہے. ایک دن یہ ایشو ریز ہوتا ہے, اب یہ خدا کا شکر ہے 5-7 دن سے بحث ہو رہی ہے. سیاسی جماعتیں اسے ایشو نہیں بناتی ہیں, حتیٰ کہ وہ سیاسی جماعتیں بھی جن کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس میں ظن رکھتے ہوں. بعض ٹی وی اینکر پرسن ایسے ہیں جو اس کو ہیمر کرتے رہتے ہیں. کالمسٹ بھی مجھے افسوس ہے کہ روا روی میں اس میں بات کرتے ہیں, ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں واقعات کی. اس کو فائٹ کرنا پڑے گا. دوسرا میں یہ بڑی مؤدبانہ گزارش حسن نثار صاحب سے کرنا چاہتا ہوں, ان کا جذبہ اپنی جگہ ٹھیک صحیح کہ مجرموں کو مار ڈالنا چاہیے, سزا چاہیے, لیکن تمام انسانی تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ آئین کی عملداری جس کے پیچھے مہذب جدید منظم سیاسی جماعتیں ہوں اور ادارے پارلیمنٹ میڈیا, سب سے بڑھ کر جمہوری سیاسی جماعتیں جو عوام کی جماعتیں ہوں, زرداری صاحب کی, عمران خان کی, الطاف حسین کی, اسفند یار کی اور فضل الرحمان کی جماعتیں نہیں, عوام کی جماعتیں ہوں. انسٹیٹیوشنلائز کیے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. مسلمان بالکل ہی بھول گئے ہیں کہ 1400 سال پہلے انہوں نے کچھ انسٹیٹیوشنز بنائے تھے, پھر جہاں اور سب چیزوں سے انحراف کیا, انسٹیٹیوشن سے بھی انحراف کیا. کسی مسلمان حکمران کو پہلے 30-35 سال کوئی ڈسکریشن حاصل ہی نہیں تھی. 1-2 واقعات میں حضرت عثمان نے اپنے ڈسکریشن سے پیسے دیے, اس پہ اعتراض کیا گیا, ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا, آج تک اس میں بحث ہو گیا. انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے, عدالتیں طاقتور ہوں, پولیس ڈی پولیٹیسائز ہو, اور ہر مرحلے پہ لیکن ایک احتساب ہو. امپورٹنٹ اہم سوال ہے, میں آپ سے بالکل اگری کر رہا ہوں, سوری قطع کلامی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن حسن نثار صاحب بائی سیم ورچو مجرمان یا جو بھی مجرم ہے وہ مانے یا نہ مانے, جنرل اسلم بیگ اور اسد درانی نے تو اپنے جرم کا اعتراف کر لیا, اور یونس حبیب نے, ان کو تو سزا ہونی چاہیے نا تینوں کو. میں آپ تینوں تک اس کو پلیز آپ محدود نہ کریں مبشر. اور یہ جو بات ہارون نے بھی کی ہے, میں نے یہ جملہ ساتھ بولا تھا, شاید انہوں نے سنا نہیں, کہ میں اس کے ٹھیک اور صحیح پہ بات نہیں کر رہا. موب جسٹس شروع ہو گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہوتا ہے یہ جو ڈکیت یا چور ہم نے پکڑا ہے, جو بیچارہ بھوک ننگی وجہ سے شاید اس پہ اتر آیا ہو,
جو پکڑا ہے اس کو سزا نہیں ملے گی، اس لیے اس کو ہم خود سزا دے لیں. یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے اگر اداروں نے اپنا کام نہ کیا تو پھر عوام اپنا کام ضرور کریں گے. رائٹ. کم از کم میری دعا ہے. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماروی سرمد ہمارے ساتھ ہیں، ہارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان تک آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ماروی، میں نے آپ سے دو چھوٹے چھوٹے سوال کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے پیسے لیے، آئین اور شریعت دونوں کے تحت یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ مجرم ہیں، تو ان کا رول کیا ہوگا اسمبلیز میں؟ کیا ان کو فوری طور پہ خارج کیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے بین کیا جائے گا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کہ واجد شمس الحسن نے، جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں یو کے میں، انہوں نے سوئس کورٹس میں جا کے سارا جتنا ثبوت اور ایویڈنس تھا سوئس بینکس میں وہ تو لے گئے ہیں. تو اب خط لکھنے یا نہ لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مجرم دوسرے مجرم کو بچا رہا ہے، یہ اس کی نشاندہی نہیں کر رہے، وہ ان کو نکلنے دے رہے ہیں. عوام کا کیا مستقبل ہے؟ میں تو وہی بات کر رہی تھی کہ جو مستقبل ہے اگر ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس وقت ہم پریونٹیو میجرز کی طرف توجہ دیں کہ کیونکہ سسٹم کی بات تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جیسے ابھی حسن نثار صاحب نے فرمایا کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. جب ادارے مضبوط، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. ہم تو صرف افراد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس نے ماضی میں یہ کیا، اس کو ثابت کیا جائے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نشان چھوڑے گا تو اس کو ثابت ہوگا، اور اگر اس کو ثابت، اس سے زیادہ پیسے اس کو ثابت کرنے پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی پبلک منی ہے، اور اس کے بعد وہ ثابت ہو جائے گا، ان کو سزا ہو جائے گی. معلوم نہیں وہ ہوگی یا نہیں کبھی ہماری زندگیوں میں. تو اس کا اس پورے سسٹم کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، چوری کے خلاف، ڈکیتی کے خلاف، قتل کے خلاف بنی نوع انسان نے جب سے شروع ہوئی تاریخ انسانی اس وقت سے لے کے اب تک بہت سے قانون بنائے، بہت سے قوانین نافذ کیے، لیکن یہ تمام برائیاں ختم نہیں ہو سکیں. اور نہ ہی یہ تمام قوانین، سخت سے سخت قوانین جو ہے ڈیٹرنٹ کا رول ادا کر سکے. جس نے قتل کرنا ہے وہ کر دیتا ہے. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ میرا اپنا یہ بہت ہی اسٹرانگ بلیف ہے کہ ہمیں پریونٹیو میجرز لینا ہوں گی، اس کے اوپر پالیسی ڈیسیژنز لینا ہوں گے، سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا، انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس پہ بات کرنی ہوگی. باقی بات آپ نے کہی کہ یہ جو ہے جو سیاستدان جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ عدالت دیکھے گی. عدالت میں میرا خیال ہے کہ ہماری جوڈیشری میں اب کہا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے، تو اس میں لوگ بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو یہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے کہ مجرم کے ساتھ کیا کیا جائے. کیونکہ ہم نے اسی عدالت سے یہ سنا کہ وحیدہ شاہ کا جرم جو ہے وہ شاید جو رینجرز نے مارا تھا ایک بچے کو کراچی میں، اس سے بھی بڑا ہے. تو اگر وحیدہ شاہ کا ایک تھپڑ جو ہے، جسے میڈیا نے کافی ڈاکٹر کر کے بھی دکھایا، وہ اگر اتنا بڑا جرم ہے تو پھر یہ جرم کتنا بڑا جرم ہوگا، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. ایک بہت بڑا امتحان ہے لقمان صاحب، یہ ہم کافی بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، بحیثیت قوم بھی اور ہمارے ادارے بھی. ابھی یہ فرمایا ہارون صاحب نے کہ ہمارے پر جو قوم ہے اس پر شاید بہت ہی غلط بدترین قسم کے لوگ مسلط ہو چکے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی گورننس کا سسٹم ہے اس کے اندر، یا اوور آل سیاست کی جو صورتحال ہے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے ہی کا آئینہ ہوتے ہیں. ہم کہنے کی بات یہ ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ مکمل طور پر شاید بری نہ ہو، اسی طرح سے مکمل طور پر ہم مڈل کلاس کے لوگ شاید اچھے اور نیکوکار نہ ہوں. یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس میں صرف سیاستدان نہیں ہے، میڈیا کے لوگوں کے نام بھی ہیں. الطاف حسن قریشی صاحب کا نام بھی ہے اس کے اندر، صلاح الدین صاحب جن کی جو وفات ہو گئی تھی، قتل کر دیا گیا تھا، ان کا نام بھی ہے اس کے اندر. اس کے اندر کراچی بار کاؤنسل کا نام بھی ہے. تو بچا کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ہم سب بحیثیت منحاص القوم اور بحیثیت معاشرہ، میرا خیال ہے ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے پر انگلیاں تانے رہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہارون رشید صاحب، سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں ماروی صاحبہ سے یہاں پہ، کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا پہ آج کل بہت ایکٹیو ہوں، اس کو میں فالو کر رہا ہوں، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے کوئی اور ہو. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر میں نے فرض کریں اپنے ایک دوست کے حوالے سے یا ذاتی حوالے سے میں نے کہہ دیا کہ جی فواد چودھری صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ بڑے اچھے شخص ہیں اور ہی از اے پروفیشنل مین، کیونکہ اب انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، تو آپ کی سوچ ہے کہ مجھ پہ کتنی بوچھاڑ ہوئی؟
سوشل میڈیا کے اوپر. ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ بالکل اس کرپشن کے ساتھ نہیں لنکڈ ہیں, وہ اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہیں. میں اس بات سے ذرا سا معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور بوائلنگ پوائنٹ آ رہا ہے یہاں پہ ایک. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات, وہ فرسٹریشن سے روکنا چاہیے نا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں ماروی صاحبہ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں پریونٹیو میئر سے, جی, اور میں ان کی اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیشہ جرم ہوتا رہا ہے کیونکہ وہ انسان کی جبلت میں ہے. پاور انٹاکسیکیشن بھی ہے اور تہذیب نفس کا فقدان بھی ہے. دو سطحوں پر جرم کو روکا جاتا ہے. ایک ہی کہ ریاستی ادارے طاقتور ہوں اور تفتیش کا خوف ہو مجرم کو پکڑے جانے کا, تو جرم کم ہوتا ہے. دوسرا ہے تہذیب نفس سے. ان دونوں اکاؤنٹس پہ یہ معاشرہ, یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا مکمل طور پر ناکام ہے, لیکن بہت کمزور ثابت ہوا. نہ تو ریاستی ادارے طاقتور ہے, ہم نے اس کی کوشش نہیں کی, اور جن لوگوں کو تہذیب نفس کا کام کرنا تھا, فرض کیا جاتا ہے جن سے, وہ خود پاور انٹاکسیکیشن میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. علماء کرام بھی اور دانشور بھی, انہوں نے ٹھیک کہا اس میں وہ لفظ ہے. اس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ سارا معاشرہ برباد ہو چکا ہے. میں شب و روز لوگوں سے ملتا ہوں جو خاموشی سے, بڑی عاجزی سے اس ملک میں ویلفیئر کے ادارے چلا رہے ہیں. اس کی مثالیں آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. پھر وہ بہت چھوٹی سطح پر بھی ہے. اس معاشرے میں زندگی موجود ہے اور ہمیشہ باقی رہتی ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ نیکی کو متشکل کیا جائے, منظم کیا جائے, جد و جہد کی جائے. جب اس کو اور بالکل صبر کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ, بالکل ٹھیک ہے انسٹیٹیوشنلائز کر کے جب یہ کیا جائے گا, مجرم کمزور ہو جائے گا. کنفیوشس نے کہا تھا تم اگر کھڑے اور بیدار نہیں ہوگے اور منظم نہیں ہوگے تو انفیریئرز کے ذریعے رول کیے جاؤ گے. یہ انفیریئرز ہم پر اس لیے نہیں چڑھ دوڑتے کہ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں, اس لیے چڑھ دوڑتے ہیں کہ شریف لوگ گھروں میں جا کر بیٹھ رہتے ہیں. حسن نثار صاحب, ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے, میں ذرا سا بحث کو چینج کر رہا ہوں کہ وحیدہ شاہ کیس جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, بالکل حال ہی میں ہوا, میڈیا نے اس کو اٹھایا. اس کے اوپر تنظیمی طور پہ سخت احتجاج کیا گیا. شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ایک دن پوری اس شہر میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا. کیا یہ ہماری سوسائٹی تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ہماری کم از کم حکومت اور اداروں کی مورل بینکرپسی بتانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور if you allow me to add, یہ the only value left in our society is the nuisance value. اس کا مظاہرہ وحیدہ شاہ ہو یا کوئی وحید شاہ ہو, یہ سارے اپنے اپنے لیول پہ کرتے ہیں. دو باتیں میں عرض کر دوں کہ ایک تو جو بی بی نے بات کی کہ پری ایمپٹیو اور پیونیٹیو, ان کا زیادہ فوکس ادھر ہے جو درست ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف بوتھ. ہم پیونیٹیو کی بات کرتے ہیں, اس معاشرے میں تو بڑے سے بڑا مجرم ایک دروازے سے عدالت کے انٹر ہوتا ہے, پچھلے سے نکل جاتا ہے وہ. اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف بوتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ٹریجری کو برباد کرتا ہے تو ٹریزن کا, غداری کا, ٹریزن اور ٹریجری یہ آپس میں سگے بھائی ہیں. یہ خزانے کی لوٹ مار دراصل ملک اور قوم کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. ان کو بچ کے نہیں جانا چاہیے. آپ نے بھی بات کی ہے, انہوں نے بھی اسحاق ڈار کا بھی حوالہ دیا ہے. ادھر انہوں نے جو انگلینڈ میں جو ریکارڈ ہے کہ اتنے ملین, 500 ملین آپ نے بتایا تھا, کیا 500 ملین پہ آ گیا. تم وہاں ڈش واشنگ کرتے رہے ہو, وہاں کو ریس جیتی ہے کہ تمہارا وہ نکل آیا. کیا وہ ڈربی شربی کا کوئی تمہارا کوئی جیک پاٹ کوئی ہے کو پوچھنے والا یہاں؟ اور یہاں یہ وہ ملک ہے جہاں ایک انتہائی اہم پولیٹیکل فگر کے ساتھ یہ جملہ منسوخ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پالیٹکس میں آنے دینا, کیونکہ اگر ان کو حکمرانی کا شوق ہوگا تو ہم آسٹریلیا جا کے پاکستان کے سائز کا ملک خریدنے کی پوزیشن میں ہیں. تو حضور یہ ایک دفعہ بلڈوز کرنا پڑے گا, ادروائز یہ گل سڑ گیا ہے سارا کچھ. یہ شاید ایک آخری موقع ہے, اس میں سے اگر آپ کچھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں. تو لاسٹ کویسچن ماروی, کیا آپ کو امید ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ سخت سے سخت سزائی دے گی تمام مجرمان کو؟
مجھے یہ امید ہے کہ وہ انصاف کرے گی. باقی میں مختصراً صرف ہارون رشید صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے. میں پوری طرح اگری کرتی ہوں ان سے کہ سب کچھ گلا سڑا نہیں ہے اس معاشرے میں. کچھ سانسیں باقی ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ سانسیں لے رہا ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک طبقہ ہے صرف وہ تمام کا تمام خراب ہے اور ہم مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ تمام کے تمام درست ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ آپ کو آرمی میں بھی ہر نظر آ جگہ جاتے ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے. ہر جگہ پہ ملیں گے. سیاست میں بھی ملیں گے آپ کو, بیوروکریسی میں بھی ملیں گے. اسٹیریو ٹائپس ہیں کہ بیوروکریسی تمام کی تمام رشوت خور ہے, ایسا نہیں ہے. اچھے پولیس افسران بھی مل جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ایک ایسا نہ کر دیا جائے کہ صرف سیاستدان جو ہے تمام کے تمام چور ہیں, باقی ہم سب درست, ہم سب میرے میں پاس صرف ہر سب ایک منٹ رہ گیا نیکی موجود ہے. 1 منٹ رہ گیا. میں نے باقی جو جی حسن نثار صاحب نے جو فرمایا کہ تمام سب معاشرہ سب چیزیں ایک گلا سڑا سٹرکچر ہے, ان سے بھی ہم ایگری کرتے ہیں. سٹرکچر گلا سڑا ہے اور سخت سے سخت سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن ISI جس نے یہ سب کچھ کیا بحیثیت ادارہ, اس کے لیے کیا سزا تجویز کی جائے گی؟ آپ یہ جو بائی دا وے یہ ادارہ تو ہے ہی نہیں, نہیں کیونکہ اس میں کافی ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیے یا فلاں نے دیے اور فلاں نے لیے یا TT کی, اس میں تو وہ ادارہ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو گیا. لیکن آپ کا شکریہ ماروی سرمد ہمارے ساتھ رہنے کا. حسن نثار صاحب آپ کا بھی شکریہ اور ہارون رشید صاحب آپ کا بھی شکریہ. میرے پاس وقت کی کمی ہے, آئی ایم سوری, بٹ چلتے چلتے میں نے ایک بات کہنی ہے کہ اوور دا ویکینڈ میں نے کچھ شادیاں اٹینڈ کی, کچھ کھانے بھی اٹینڈ کیے اور کچھ دانشور حضرات سے میری ملاقات بھی ہوئی. تو ایک بات سب نے بڑی کہی, اور یہ میں کیومولیٹیو انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں کہ ساروں کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے, سوال آ رہا ہے کہ اب یہ پتہ چلے گا کہ واقعی عدالت آزاد ہوئی ہے یا صرف چند وکیل جو تھے ان کی نوکریاں ریسٹور ہوئی ہیں. اور یہ عدالت کی گڈ ول کے اوپر, کریڈیبلٹی کے اوپر اب لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے کیا کہ جسٹس اکراس دا بورڈ ہوگا کہ صرف ایک جگہ تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.